अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फराज अहमद मीनिंग ऑफ इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं और दुआ करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने सूरह फातिहा की अजमत के बारे में काफ़ी कुछ समझा था। हमने समझा था कि सूरह फातिहा कुरान शरीफ की सबसे आज़म सूरत है। हमने समझा था कि सूरह फातिहा अगर हम नमाज में नहीं पढ़ते हैं तो हमारी नमाज नहीं होती है। हमने समझा था कि सूरह फातिहा एक शिफा देने वाली सूरत भी है। इन केस अगर अल्लाह ना करे आपके घर में कोई बीमार हो जाता है या कोई भी बीमारी आपके किसी को भी हो जाती है तो हम सूरह फातिहा 7 बार पढ़ के उसके ऊपर दम कर सकते हैं तो अल्लाह ताला उस इंसान को शिफा देगा। जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर एक हदीस भी सुनी थी कि एक साहबी ने किसी बिच्छू के काटने पे किसी आदमी को के ऊपर सूरह फातिहा का दम दिया था और उस आदमी को शिफा हो गई थी। अच्छा, सूरह फातिहा में 7 सूरतें हैं। 7 आयतें हैं, 3 शुरू की आयतें अल्लाह ताला की हम्द व सना, लास्ट की 3 आयतें अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं और एक बीच की आयत जिसमें हम अल्लाह ताला से अहद करते हैं। तो अल्लाह ताला इस सूरत के थ्रू हमें, जो मेरे समझ में आया, कि हमें ये भी बता रहा है कि हमें अल्लाह ताला से दुआ किस तरीके से मांगनी है। पहले हमको अल्लाह ताला की हम्द करनी चाहिए, उसकी सना करनी चाहिए, फिर उसके बाद हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है। तो ये एक तरीका भी है, समझाया भी है अल्लाह ताला ने कि दुआ किस तरीके से करनी है। एक पूरी की पूरी दुआ भी है सूरह फातिहा और भी बेशुमार इसके अजमतें हैं, इसके फजाइल हैं। तो चलें अब शुरू करते हैं सूरह फातिहा की हर आयत को समझते हैं। कंटिन्यू करते हैं उसी वीडियो को मोहम्मद अली मिर्जा के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। बेशक, ये भी तर्जुमा दुरुस्त है। और तमाम जहान वालों का पालने वाला है। बेशक, ये तर्जुमा भी अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से दुरुस्त है। तमाम जहान से मुराद, जैसे अब जितनी स्पीशीज दुनिया में आबाद हैं वो हर एक का एक अपना जहान है। परिंदे हैं, परिंदों का एक अपना जहान है। हैवानात हैं, उनका अपना एक जहान है। एक नबातात की स्पीशीज हैं। इस वक्त रुए अर्ज पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात हैवानात की मिलाकर, और एक एक स्पीशीज आगे बिलियंस में। बेशक, इंसान ही देख लें 7.5-8 अरब के करीब है और बाकी हशरातुल अर्ज़ अगर आप गिनना शुरू करें ना ख़त्म होने वाले। तो ये तमाम का पालने वाला कौन है? अल्लाह पाक, अर्रहमान अर्रहीम, सबसे बड़ा रहम करने वाला, वो इंतहाई रहम फरमाने वाला है। और रहमान कहते हैं, जैसे इसी से लफ्ज़ ये उसी, यानी आप समझ लें अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से तूफ़ान भी अरबी का लफ्ज़ है ना, यानी ठाठे मारता हुआ समुंदर है उसकी रहमत का। और समुंदर तो कभी कभी जोश में आता है ना। अल्लाह की रहमत वो है कि अर्रहीम मुस्तकिल रहती ही ठाठे मारते हुए समुंदर की तरह है। बेशक, अर्रहमान अर्रहीम। हत्ता कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मखलूकात की पैदाइश से पहले अपने पास अपने अर्श पे ये इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पे भारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान में भी है वकतब अला नफ्सिहि रहमा, कि ये अल्लाह ने अपने ऊपर खुद लाजिम कर लिया कि मैं हर हाल में रहम ही करूंगा। नहीं तो रहम वाला जो अल्लाह ताला का बहुत बुरी तरीके से पहलू है, ये डोमिनेंट है। सूरह फातिहा जो है वो ज़हन में रखिएगा, कुरान की माँ है, उम्मुल किताब है। फातिहा है, कुरान खोलने वाली चीज़ है। तो इसमें जो जो चीज़ आ रही है ना, उसकी जड़ पड़ रही है ना, वो पूरा कुरान उसी जड़ से फिर उगने वाला वो बड़ा तनावर दरख्त है। हर चीज़ की जड़ सूरह फातिहा में। बेशक, मालिक यौमिद्दीन, वो मालिक है क़यामत के दिन का। क़यामत के दिन का। दुनिया में तो कई बादशाह हैं,
اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے۔ بے شک، اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں ہے کہ وہ غلط کام کرے۔ وہ بس اللہ نے دو راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت کا راستہ واضح جسے کر دیا، غلط چاہے کام تو کرنا ہے شکاری کی روی کرے، اختیار اللہ کرے۔ تعالیٰ کی اجازت ہے، بعد میں پکڑ ہوگی۔ لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا۔ دنیا والے جتنے احکامات ہیں یہ سب کی سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سلب کر لی جائیں گی۔ بے شک، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ قہار، آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے والا، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے تو اس میں ساتھ ساتھ آیات آئیں گی کراس ریفرنس کے طور۔ ایاک نعبد، وإیاک نستعین۔ تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی، دعا بھی تجھی سے کی جائے گی۔ بے شک، اے کوئی شک اللہ نہیں، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے، اللہ سے ہی مانگنا ہے، کسی اور سے نہیں مانگنا ہے۔ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے، ہمارے تو تین ہوتے ہیں نا اردو اچھا، اور انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر۔ عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ اور اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، احمد بریلوی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں۔ بھائی واہ، یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے ہیں، ترجمہ ٹھیک کیا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی، قرآن کا ترجمہ فٹ ہے، آپ اچھا، کسی کا اٹھا کے ترجمہ کسی بھی عالم کو اٹھا کے دیکھ لیں، سب کا سیم ملے گا جیسے بتا رہے ہیں۔ اچھا، تفسیر جو ہے عبادت میں تو اس میں دعا چینج ہو شامل ہے۔ سکتا ہے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ تو جب دعا عبادت ہے تو ایاک نعبد میں دعا شامل تھی، یہ پھر ایاک نستعین کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے سینسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا، اس کے باوجود امت کی اکثریت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے۔ ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ تو آپ مانگیں، تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہ تو بالکل ٹھیک ہے۔ وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی اب پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگے جا کے۔ بھائی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے، جس صحیح کی بات امی ہے۔ قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے، اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل یا مجذوب؟ فزیکلی پریزنس ہے تو ہم مانگ سکتے ہیں اس سے۔ مجذوب یا پاگل؟ تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا، یا جو وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا؟ بھئی یہ تو ساری اسباب ہے۔ تو سر وہ اس وقت شیخ عبدالقادر جیلانی کو بھی پکار کے دیکھ لے اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ بے شک، ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ پھر دریا میں چھلانگ مارے نا اور پکارے بزرگوں کو۔ ظاہری اسباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے۔ ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے، آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں، مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، وہی جملہ شرک ملے گا۔ یہ ہے اصل مسئلہ، یہ سمجھنے والی چیز ہے، جس کے سمجھ میں آ جائے اس کے لیے سب کچھ ہے، ہو بھی اور جس کے سمجھ کوئی میں بزرگ نہیں آئے اس ماشاءاللہ کے لیے اتنا کچھ پہنچا بھی ہے کہ اسے نہیں۔ اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کو، اللہ تعالی ہم سب کو پھر شرک بھی سے بزرگوں بچائے، کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے لیے۔ بے شک۔ ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے، آپ ضرور پکاریں، مدد کے لیے نہیں، ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں، لبیک یا رسول اللہ، فاتحہ پڑھیں ان کے اوپر، ان کو لبیک دعا یا پہنچائیں۔ حسین کہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ محبت کا اظہار کریں، المدد نہیں۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ اللہ، ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی، تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ بے شک۔ اچھا اگر کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یار خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، سر وہ مشرک ہو جائے گا، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔
آپ پارہ نمبر 20 کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو. میں نے کئی بار سنا ہے، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پہ ایک شیعہ ذاکر بھی تھے. اب مجھے 2-3 دن پہلے، شیعہ عالم تھے بلکہ ذاکر نہیں تھے، 2-3 دن پہلے پتہ چلا ہے وہ فوت بھی ہو گئے. بہت علمی آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو یا علی مدد کہتا ہے آپ اسے کیوں کہتے ہیں وہ شرک کر رہا ہے. میں نے کہا اس لیے قرآن میں لکھا ہے. تو میں نے یہ آیت سورہ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے آغاز میں، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی اللہ تکلیف اس سے دور کرتا ہے، اللہ اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے بے شک اس زمین پر. االہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بڑے کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے، تو گویا الہ ہے وہ. اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گریبان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی ہوگا جو اللہ کو پکارے. بے شک بڑے بڑے دھوکے ہیں جی ان کے. وہ کہتے ہیں جی وہ جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے. اور کون کہتا ہے غیر اللہ سے مدد حرام ہے؟ آپ یہودی سے بھی مدد لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسباب کے طور پہ مدد لے سکتے. وہ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد کا ہے، کدھر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو. بے شک تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں، یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا، المدد یا صبر مشکل کشا. آگے نہیں پڑھتے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے؟ وہ تو ظاہری اسباب میں. ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے، بے شک لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں. ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا. بے شک صحیح بات ہے بالکل. تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے، وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے. اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے. سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں، نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے. سب کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا میں ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج، کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے، حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے، اور سورج کو موت صحیح بھی بات دی، ہے. آپ کے بابے مر چکے ہیں. تو کہیں نا المدد یا سورج، کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے، وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو ہم اس کو کیوں پکاریں، ہم اللہ کو کیوں نہ پکاریں. تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو. ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی، اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ، تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے، پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے. شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے گا. بے شک اتنے سارے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے ہیں، اور زیادہ تر ظاہری اسباب کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں. وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، وہ حضور کے پاس حاضر ہوا، آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا. بالکل ٹھیک ہے، لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹے گی تو نبی علیہ السلام تو دنیا میں موجود نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پنڈلی توڑیں، آپ کو روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں، پتہ چل جائے گا جڑتی ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں، ہم دعا کروانے کے لیے اپنے مسائل ان کے سامنے لے کے جائیں گے. تو اس میں کافی سارے دھوکے ہیں. میں نے 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے. مسئلہ نمبر 3 میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے. اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں، جتنے دھوکے دیے ہوئے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اگر وہ جو آپ پتہ ہے پچھلے کچھ کئی سال پہلے خانہ کعبہ شریف میں کرین گری، تو کہتے ہیں وہ بزرگوں کے ماننے والے کو موقع مل گیا، ان کا یہ کہتے تھے خود کچھ حملے ہوتے ہیں مزاروں پہ نہیں روکتے، تو اللہ نے کون سی کرین روک لی. اور اللہ کا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے کہ میں روکوں گا.
وہ ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا ہے. یزید نے جب کعبے پہ چڑھائی کی ہے تو اللہ نے برباد نہیں کیا اس لشکر کو. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. اللہ نے حفاظت وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. کئی صحابہ جو ہے وہ آگ میں جلائے گئے ہیں رومن امپائر کی جنگوں میں, تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈالا گیا. لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیں. اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں, یہ تو آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں جاتے ہیں, آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں. آمدہ کوئی بزرگ بیمار ہو چیخیں بھی مارتا رہے, اس کو کہ نہیں سر دسو جانا کیڑے مزار تے ہے, اسپتال نہیں تو کھڑنا. دنیا کے مہنگے ترین ہاسپٹلز میں یہ علاج کرواتے ہیں. آپ کو کہانیاں کرائیں گے کہ ہمارے پاس لے کے آؤ ہم بائی پاس کریں گے. کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے ختنہ کر کے بتائے. بائی پاس تو بہت بڑی چیز ہے, بلیڈ مارے بغیر, کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا. وہ سب جھوٹ فراڈ, اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ نے دین بین لوگوں کے حوالے کیا ہوا. تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے ہم پر. دھوکے دیتے. اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں, سارے ہی راستے ٹھیک ہیں. اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہیں. قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے, ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے. ظلمات آیا گمراہی کے لیے, نور آیا, انوار نہیں آیا. تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے نہیں. وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں, پانچوں ہی حق پہ ہیں, سارے ہی ٹھیک ہیں. راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم, جن پر تیرا انعام ہوا. اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں. یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے. اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں. بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے, اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں, اور وہ ضالین بھی ہیں. تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی بابے کامن نہیں ہے. انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت ہے. اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹس اللہ کو پتہ ہے, کیونکہ یہ وہی کا معاملہ ہے. تو راستہ, اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے, بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے, پیغمبر ہی ہوتے ہیں, باقی سب فالوور ہوتے ہیں. لیڈر ایک, یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا, یہ فالوور تھے. اور وہ سر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے, مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی. نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی, ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے, جو بالکل سیدھا ہے, مستقیم ہے, اسی کی پیروی کرو, ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا, وہ تمہیں بہکا دیں گے. یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی, اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ ہے. تو سیدھا راستہ نبی علیہ السلام کا, انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا. وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے. نہیں 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 نہیں, ان کے پیچھے نہیں, اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں. ان کے پیچھے نہیں چلنا, نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے. کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا, اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی. تو کہنا جی عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے. تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا, اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو ان کا نہیں, مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا, تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں. اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے. تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے, وہ 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟ اور وہ جو 70 غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے, وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ ہمیں بخشوائیں گے. وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزخ پہنچے ہوئے ہیں, وہ شیطان نے ورگلا دیا. تو تسی کتنے جاؤ گے؟ تو سر پیروں نو پھڑو,
جنہوں اللہ نے تھوڑا پیر بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں, بے شک. اس کو پیر مانو. سناتے دوسروں کے پیچھے جانا کیوں ہے جب ہم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کو دیا ہوا ہے, اعتبار ہی کوئی ان نہیں, کو 70 فالو بول کرو, کے رگڑے گا. کیوں ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو؟ باقی کا کیا اعتبار ہے؟ تو نبی الاسلام کو اپنا امام مانے. بے شک. صراط الذین انعمت علیہم نبی الاسلام کا راستہ. اچھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے, ایک صحابی حاضر خدمت میں, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کو تیاری کی ہے؟ کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں, زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس. یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں, یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں, کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا, بہت تہجدیں اشراقیں نہیں پڑھتا, موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں. البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں گے. انشاءاللہ. انس ابن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں گے. بالکل صحیح بات. اور پھر انس ابن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر, اے اللہ میں رسول اللہ سے, ابو بکر سے, عمر سے محبت کرتا ہوں, گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں, لیکن پھر بھی تو قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نصیب فرما. ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت الدن ہمیں نبی علیہ السلام, صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے, آمین. آمین. تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم. یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں, فلانے علی سرکار, کاں علی سرکار, کتے علی سرکار, کوڑے علی سرکار, پتہ نہیں کیا کیا. یار میں کہتا ہوں ان جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں نا. یہ تجوید کے ساتھ نماز, ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے, تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے, جس میں عین, حا, غین, قاف, ثا, سین, صاد, ذال اس کا فرق کر سکیں. یہ آپ شروع کریں گے یہ تو انہوں نے یاد آئے گا, اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہیں. انعمت علیہم پھر کون ہوئے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام, صحابہ کرام اور اہل بیت. بس بعد میں آپ کی اور میری منہ شگافیاں ہیں, آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں, دوسرے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں گے, وہ اپنی اپنی مرضی ہے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. آمین. بچانا ان کے راستے سے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہے. اور اس کے بعد بخاری مسلم میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ جب بھی پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے. آمین آہستہ آواز میں, اونچی آواز میں, یہ بھی اختلاف ہے. بہرحال امام ترمذی نے پوری بحث کی ہے جس میں انہوں نے یہی راجح قول اختیار کیا ہے کہ جو جہری نمازیں ہیں ان میں آمین اونچی کہی جائے گی, اور جو زور اثر کی نمازیں ہیں اس میں آمین آہستہ کہی جائے گی. بہرحال آمین کہنا سنت ہے. یہ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے, اسی لیے سورہ فاتحہ جب قرآن میں لکھی ہوتی ہے کبھی غور سے آپ نے دیکھا نہیں وہاں آمین نہیں لکھی ہوتی, کیونکہ وہ نماز یعنی نماز میں سنت ہے, قرآن کا حصہ نہیں ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور جب امام آمین کہتا ہے تو جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل جائے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اسی لیے اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آپ والضالین سے پہلے پہلے شامل ہو جائیں. تو یہ غیر المغضوب علیہم والضالین, اس میں طویل خاص کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی امت سے پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا, وہ تو قرآن پھر ہمیں بتاتا ہے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ یہودیوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا, کونوا قردۃ خاسئین, ان پر ذلت اور رسوائی اور غریب الوطنی مسلط کر دی, وہ آج تک مسلط ہے. اور ضالین گمراہ ہوئے لوگ وہ نصارہ ہیں کہ جن کے پاس یعنی سب کچھ شغف تھا معاملات میں, لیکن غلو کیا دین کے معاملے میں, گمراہی کا راستہ اختیار کیا, باتیں بہت کی. حضرت عیسیٰ کو مانا لیکن ان کو ڈیونٹی میں کلیم کر دیا. یہودیوں کا مسئلہ تھا, یہ اہل علم تھے, اس کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا. آپ کو پتہ کتنے ہیلے بیان بہانے یہ کرتے تھے. اس لیے اللہ نے کہا یہ مغضوب علیہم ہے, ان پہ اللہ کا غضب ہوا ہوا ہے, لعنت ہوئی ہوئی ہے. سورہ نساء میں آتا ہے نا کہ لعنتی ہیں یہ. عیسائیوں کو اللہ نے لعنتی نہیں کہا اس سختی کے ساتھ,
کیونکہ ان میں اکثر لوگ سیدھے سادے تھے، گمراہ ہو گئے، لیکن ہے گمراہ ہے، یہ نہیں کہ ان کا سیدھا پن ان کو بچا لے گا، ایسا نہیں ہے، لیکن بڑا جرم ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کرنا۔ تو غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، والضالین، اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ آخری آیت ہے۔ اچھا، وہ بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ہر ایک کی جگہ آیت پڑھی ہوئی، یہاں آیت نہیں پڑھی۔ یہ آیات کے جو نشان بھی ہیں نا، یہ بھی مطلب کوئی آپ پرانے مصحف اٹھائیں گے نا، اگر کلمی ان میں نہیں تھے، یہ تو ڈویژن بعد کی ہے، اندازے تو موجود تھے، یعنی جو آگے ہم گول وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو عموماً جو قرآن چھپتے ہیں نا، ان میں وہ والی غیر المغضوب علیہم والضالین سے پہلے جو ہم پڑھتے ہیں نا صراط الذین انعمت علیہم، اس کے اوپر نہیں ہوا ہوتا، یعنی وہ گول نشان نہیں ہوتا، تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پوری ایک آیت ہے، تو پھر بسم اللہ کو شامل کریں گے تو 7 آیتیں پوری ہوں گی۔ نہیں، یہ 2 آیات ہیں، اور میں نے ٹیکنیکلی جو دلائل رکھے ہیں اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ جو ہے، اگر آپ اس کو اوور ویو کریں نا، تو قرآن پاک میں جتنی بھی چیزیں بیان ہونی ہیں آئندہ آنے والے قرآن میں، سب کی جڑ اس کے اندر موجود ہے۔ اسلام کے بنیادی 3 عقائد کون سے ہیں؟ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہی ہے نا؟ یہ تینوں عقیدے سورہ فاتحہ میں موجود ہیں۔ عقیدہ توحید، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عقیدہ آخرت، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک۔ اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، عقیدہ رسالت، کیونکہ رسولوں کو اللہ تعالیٰ راستہ اختیار کرتا ہے نا، وہی دیتا ہے نا آگے، امتوں کو رسولوں کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ تو پورے قرآن کا جو یعنی آپ سمجھیں عقائد کی بنیاد اس صورت میں ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت میں اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے رسولوں کا راستہ اختیار کر لو، توحید کا راستہ اختیار کر لو، اور اللہ سے یہ بھی دعا بھی مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ گمراہی کے راستے سے اور جو لوگ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان لوگوں کے راستے سے بچاتا رہے۔ یہ سارا کچھ اگر آپ جمع کریں تو قرآن پاک میں کوئی ایک ٹاپک بھی ایسا نہیں ہوگا۔ جب رسولوں کا راستہ آ گیا تو رسولوں کی ساری شریعت سمجھ لیں، اس کی جڑ اس میں پڑ گئی۔ نکاح طلاق کے مسائل بھی اس میں کور، حج کا طریقہ بھی کور، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم ہے اور اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ تو اس لیے اسے ام الکتاب، الفاتحہ، قرآن کھولنے والی، قرآن کی ماں کہا جاتا ہے، کہ سارے عقائد و نظریات کی جڑ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے۔ ہاں، ہر آیت کا مطلب سمجھ میں آیا الحمدللہ، کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئیں آج کی ٹاپک سے۔ اچھا، جو لوگ جیسا ان صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ غیر اللہ سے مانگنا غلط ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں کلیئر انسٹرکشن دے رہا ہے سورہ فاتحہ میں ارحم شریف کے اندر کہ آپ کو سیدھا رستہ اختیار کرنا ہے، بس بات یہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس سیدھے رستے کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ ہمیں سچ بولنا ہے، برے کام نہیں کرنے ہیں، غلط کام نہیں کرنے ہیں، حرام نہیں کمانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، نہ خود، نہ اپنے بچوں کو، نہ اپنے خاندان کو، کہیں مطلب بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ آپ کو سیدھا رستہ اختیار کرنا ہے، برے کاموں سے بچنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب یار مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں ادھر بھاگنے کی، ادھر بھاگنے کی، یہ کرنے کی، اس سے مانگنے کی، اس سے مانگنے کی ضرورت کیوں، کس وجہ سے پتہ نہیں کلیئرلی۔ اچھا، بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی انسان کو اپنا اپنا ایک دماغ دیا ہوا ہے، ہر انسان اپنے دماغ سے سوچتا ہے۔ تو بھائی دوستوں، میں بس ایک چیز کہوں گا کہ آپ اپنے دماغ سے سوچیں، مگر قرآن شریف کو صرف آگے رکھ کے سوچیں، بس قرآن کو رکھ لیں سامنے اور پھر سوچیں کہ جو میں سوچ رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ قرآن شریف کے اکارڈنگ یہ چیز صحیح ہے، کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور آپ کی بات ہے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ کافی سارے لوگ ہیں جو پیروں کو ان لوگوں سے مانگتے ہیں، یار
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بالکل کلیئر کہہ دیا ہے کہ مجھ سے مانگنا ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ایک ہے کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تجھ ہی سے، آپ سے ہی مدد مانگنی ہے، تو میں کیوں زبردستی اس کے پیچھے اس کے پیچھے کیوں جانا؟ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے مجھے؟ الحمدللہ۔ تو دوستو، میں بس یہ دعا کرتا ہوں کہ میں، میری فیملی، میرے خاندان، آپ سب لوگوں کی فیملی، آپ سب لوگوں کے خاندان والے، دنیا کے تمام مسلمان سب سیدھے رستے پہ چلیں، اور جب نماز پڑھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر آیت آپ کے دماغ میں چلنی چاہیے، جس سے کہ ہماری نماز پہ فوکس ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ گفتگو کریں، لگے کہ ہاں میں بات کر رہا ہوں، جس طریقے سے میں اس ٹائم آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یا فزیکلی کوئی بندہ دوسرے بندے سے بات کرتا ہے تو اس طریقے سے لگنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہا ہوں، میں نے اپنی بات کہہ دی ہے، اللہ تعالیٰ کی پاری ہے مجھ سے بات کرنی۔ تو چلیں اسی کے ساتھ ودا لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سے، اس ٹاپک سے کافی ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے ایمان کو تازہ کرے اور اس میں اضافہ کرے، اپنا توکل بنائے رکھے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔